तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फुल पैनल बड़े अरसे बाद मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं आज के प्रॉक्सी तबसरे में असद बुखारी साहब, अली डार साहब और खुर्रम ख्वाजा साहब, जो कि आज की डिस्कशन के बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशली गिलानी साहब की जो जीत है उसके बाद इनका आज की पॉडकास्ट में मौजूदगी बड़ी खास अहमियत की हामिल है। खुर्रम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत मुबारक हो। मेरे ख्याल से अर्शद भाई आप और अली भाई आप भी खुर्रम को मुबारक देते हैं, बड़ी स्पेशल मुबारकबाद। खुर्रम साहब मुबारक हो। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। अर्शद भाई की मुबारक वैसे बड़ी मीठी थी, बड़ी ठंडी थी। तो अर्शद भाई आपसे पूछता हूँ, आपको इतना अफसोस क्यों है गिलानी साहब के जीतने पे? अच्छा, इसमें जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, इसको मजमूई तौर पे देखें तो मुझे अफसोस इस बात का हुआ है कि पीटीआई को एक बहुत बड़ी जीत मिली। अगर इज्तिमाई अब नंबर टोटल देखें तो जितने उनका प्रोपोर्शन बनता था उनका और उनके इत्तेहादियों का सेनेट में, उससे ज्यादा सीटें मिली। और उस जीत को आप उनके नंबर काउंट कर लें, जितने उनके एमपीज बनते थे उनको सिंध में अपना हिस्सा पूरा मिला है, सरहद में ज्यादा मिला है और पंजाब में पूरा हिस्सा मिला है। तो टोटल मिला के, और इस्लामाबाद से भी एक सीट ले गए हैं। अब जो उनका जाती हुई है सर जी, आप सुने मेरी बात। अब इसको देखने होना ये चाहिए था कि वो इस जीत को सेलिब्रेट करते, और उन्होंने उसका मातम करना शुरू कर दिया और कौम को भी रुलाना शुरू कर दिया। तो ये इंतहाई उन्होंने अपने साथ जुल्म किया। हुआ जुल्म, उन ज्यादती अगर वो कहीं हुई है, अगर फर्ज करें, तो इस्लामाबाद वाली सीट पे वो कह रहे हैं कि जनाब वो दूसरी सीट भी हमारी थी। अब इस्लामाबाद में 2 सीटें थी, एक खातून की एक मर्द की। खातून वाली वो जीत गए हैं, निश्तर साहिबा आ गई और सानिया निश्तर, और ये जो थे अपना हफीज शेख, ये नहीं बन सके। अब टोटल नंबर गेन में उनको फायदा हुआ है। सेनेट जो इस इलेक्शन से पहले थी उसमें उनकी प्रेजेंस बहुत कम थी, अब फुटप्रिंट बहुत बड़ा हो गया पीटीआई का। और एक सेनेटर अगर गिलानी साहब जीत गए तो उससे ना हुकूमत को कहीं फर्क पड़ता है, ना ही उनकी परफॉर्मेंस पे, ना गवर्नेंस पे, कोई भी बात नहीं थी। लेकिन उसको इतना बड़ा तान्या बना दिया। एक तो ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगी। अब आ जाए कि ये गिलानी साहब वाला इलेक्शन या ओवरऑल सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ, तो मैं कहूँगा कि हम जमहूरियत पसंद लोगों के लिए ये अलमिया था। ये एक दुख की बात थी। इसमें 3 दुख की बातें थी। एक तो ये हुआ कि जब वजीर आजम और उसके अटॉर्नी जनरल आइन में इतनी वाज़ेह चीज लिखी हुई है कि इलेक्शन किस तरह होगा, आइन में तब्दीली की तजवीज देने के बदले वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए वो उसको बदलना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं अर्शद भाई, जो इस्लामाबाद से खातून जीती है उनका नाम फौजिया अरशद है। सानिया निश्तर नहीं, वो पेशावर से, ओके, केपी से। अच्छा, वो केपी से जीती हैं। सॉरी। तो ये अच्छा वो आपने करेक्ट कर दिया। तो एक तो ये अलमिया हुआ सेनेट इलेक्शन से पहले कि सुप्रीम कोर्ट में अब वजीर आजम और उसके नुमाइंदे सरेंडर कर गए पार्लियामेंट के अख्तियार को, जो आइन में तब्दीली का और कानून बनाने का अख्तियार उनके पास है। वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि आप करें ये गलती हुई। दूसरी तरफ क्या हुआ कि लियाकत जतोई का बयान आपके सामने है अबड़ू साहब के बारे में, और उनमें ये भी कितने करोड़ में हमारे चेयरमैन ने, हमारे लीडर ने सीटें दी हैं जो कि पीटीआई के मेंबर नहीं है। फिर उसके बाद आखिरी दिन स्टिंग ऑपरेशन कहें या जो कुछ कहें, जो गिलानी साहब के बेटे की वीडियो आई, चाहे वो कह रहे पैसों की बात नहीं हो रही थी, चाहे वो कह रहे थे कि आप किस तरह वोट ज़ाया करें, तो कानून के खिलाफ वो नहीं है, लेकिन एक तरगीब देना इस तरीके से, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं फिशी चीज़ें नज़र आ रही थी जिसको आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते। फिर रात को उन्होंने ऑडियो रिलीज की जिसमें बाकायदा कहीं ना कहीं पैसों की भी बात हो रही थी। तो ये सारा एक, मैं समझता हूँ अगर आज किसी ने सही लिखा था कि अगर जमहूरियत होती तो अजीज हम वतनों हो चुका होता। शुक्र करें कि सही है जमहूरियत नहीं है। ये सिलेक्ट वजीर आजम बैठे थे
تو ان کو ضرورت نہیں تھی وہ کرنے کی، ورنہ آپ نے پورا اسکرپٹ تیار کر کے ان کو دے دیا تھا کہ ہم کس اہل ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی افسوسناک، مجھے تو اس میں کوئی خوشی نہیں ہوئی. یقیناً فکر رائج الوقت یہی چل رہا ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیکریٹ بیلٹ نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ضمیر کے مطابق سیاسی پارٹیوں کے جو ممبران ہیں وہ اس مسئلے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. آئین بنانے والوں کی منشا یہی تھی کہ اس پہ لیکن آئین کو تبدیل کرنا ہے تو اس کا پراپر طریقہ ہے. اس کو ڈائریکٹ الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں کہ لوگ منتخب کریں جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، مگر جو طریقہ گورنمنٹ نے اختیار کیا پریشر ڈالنے کا. پھر پوسٹ الیکشن کی اگر میں بات کروں تو وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر ہے اس نے اور مایوس کیا کہ اپنا ذیلی محکمہ جو ہے جس کو آپ فوج کہتے ہیں وہ حکومت کا ذیلی محکمہ ہے، ادارہ بھی نہیں ہے. تو اس سے تو ایسے تھر تھر کانپتے ہیں، اور وہ جرنل آتے ہیں تو بات نہیں کر سکتے. ایک آئینی ادارہ، خود مختار ادارہ الیکشن کمیشن، اس کو آپ اس طرح اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم بھی مظاہرے کر سکتے ہیں، ہم آ جائیں گے، آپ نے جمہوریت کو ڈبو دیا ہے، آپ نے یہ کیا ہے، تو اس کو ملعون کرنا. تو یہ اس سارے معاملے میں اسد بھائی اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اس کے اوپر ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے. یہ جو خاص طور سے آپ بات کر رہے ہیں خان صاحب کی تقریر کے اوپر، اب ہم چلتے ہیں سر خرم صاحب کی طرف. خرم بھائی آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، اور آج میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ بھی آپ بڑا جشن منا رہے تھے. تو اسجد بھائی نے تو مجھے لگتا ہے آپ کی خوشی پہ پانی پھیر دیا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، اسجد بھائی کی باتوں سے 100 دفعہ میں اختلاف کر سکتا ہوں، بٹ اسجد بھائی مجھے لگتا ہے موچی ہو گئے تھوڑے تھوڑے. میرے بزرگ ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں. میرے بزرگ ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی از رائٹ ناؤ دا لارجسٹ پارٹی بائی نمبرز ان دا نیشنل اسمبلی. تو ان کی یہ سیٹیں تو بنتی ہی تھی جو انہوں نے لی ہیں، اور حکومت سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ کسی نے نہیں چلایا. افسوسناک سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، جنہوں نے 70 کروڑ روپے کی بات کی وہ بھی ہمارے سامنے، عبد القادر صاحب، ابڑو صاحب جنہوں نے 35 کروڑ روپے دیے وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حفیظ شیخ ایز اے کینڈیڈیٹ فار سینٹ الیکشنز میری نظر میں وہ بالکل بھی ایک وائبل ڈیسیجن خان صاحب کا نہیں تھا، بالکل بھی صحیح ڈیسیجن نہیں تھا. ان کے پاس دوسرے بھی آپشنز تھے. اگر انہوں نے اپوزیشن کو کوئی ٹف ٹائم دینا ہی تھا تو کوئی صحیح والا بندہ وہ لے کر آتا ہے. اور جو بات اسجد بھائی نے کی کہ یہ رو رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سیٹ لوز کی ہے، تو سر میں اس کی مثال ایسے دوں گا، تندولکر جب بھی پاکستان کے خلاف بیٹنگ پہ آ کے 0 پہ آؤٹ ہوتا تھا تو پورے اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ آگ لگا دی جاتی تھی. تو حفیظ شیخ جو تھا وہ ان کا تندولکر تھا، اور وہ تندولکر 0 پہ آؤٹ ہو گیا. ویسے وہ اوپننگ بیٹس مین پیپلز پارٹی کا بھی رہ چکا ہے سر. وہ آپ اگر اس کی ویڈیوز دیکھیں، اسی دن الیکشن ہارنے کے بعد وہ گیلانی صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ کی ان سیٹوں کے آس پاس اس طرح سے ٹہل رہا تھا جیسے باغ میں آیا ہو. اس کو کوئی شرم تو ویسے ہی نہیں تھی کہ میں اس بندے کے ساتھ ٹہل رہا ہوں جس سے میں ابھی الیکشن ہارا ہوں، اینڈ اٹس ناٹ بین ایون 5 منٹس. تو وہ ہر بندے کا ایک اپنا سیاسی ایک نظریہ ہے، اس کو جیسے بھی دیکھیں. میں اس کو اس طرح سے لیکن خرم اس کو اعلیٰ ظرفی بھی کہہ سکتے ہیں، اسپورٹس مین اسپرٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ اسپورٹس مین اسپرٹ ہم کہہ سکتے ہیں. اگر اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتا تو وہ خود یہ پہلے سوچتے کہ ہم اس بندے کو فائنانس منسٹر لگا رہے ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار فائنانس لگا رہے ہیں، جس کے اوپر ہم نے پچھلے 12 سال 8 سال سیاست کی ہے، جس کی پالیسیز کو ہم نے ہر روز جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ انہوں نے تیل مہنگا کیا، انہوں نے یہ کیا. مجھے ایک چیز بتا دیں، وہ کون سا ایسا کرائٹیریا ہے کہ آپ اگر کسی اور جماعت میں ہوں تو آپ برے ہیں، اور پی ٹی آئی میں چلے جائیں تو آپ ڈرائی کلین ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. ہم نے تو حفیظ شیخ کو کبھی سینیٹر نہیں بنایا نا، ہم نے اسے بنایا فائنانس منسٹر، آپ نے بھی وہی بندہ لا کے بٹھا دیا. تو اگر ہم تب غلط تھے تو آپ آج غلط کیسے نہیں ہیں؟ So let's not get into that. میں ویسے آپ کو اس ڈٹرجنٹ کا نام بتا سکتا ہوں، اس کا نام ہے ایف بیپ واشنگ پاؤڈر.
اچھا میں سمجھ رہا تھا وہ FW واشنگ پاؤڈر بولنے والے تھے آپ, چلے کوئی نہیں, کلوز انف, کلوز. میں نے بیپ لگا دی نا, وہ آگے آپ جو مرضی فل کر لیں. چلے جہاں تک بات یہ ہے کہ حکومت عدالت میں گئی اور اس عدالت میں جا کے انہوں نے جو ہے ایک یہ چیز سامنے رکھ دی کورٹس کے, تو میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو سپریم ادارہ مانا کب ہے؟ انہوں نے ہر چھوٹے موٹے کام کے لیے یا تو کسی کو کوئی آرڈیننس یوز کیا ہے یا تو یہ کورٹس میں گئے ہیں. انہوں نے آج تک کون سی, آپ مجھے ایک جو ہے نا بتا دیں کہ انہوں نے قانون دان بن کے بیٹھے ہیں, انہوں نے کون سا قانون پاس کرایا ہے؟ ایک بھی نہیں کرایا. تو وہ ایک حکومت کی ویژن ہی نہیں ہے, تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی عزت والا کام کریں گے, کوئی سیدھے طریقے سے کام کریں گے؟ جہاں تک سینٹ الیکشنز کی بات ہے, میں تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ حکومت کے پاس اس وقت PTI اگر ہم کہیں اور اتحادی ملا دیں اور اس کے ساتھ جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں سینیٹرز وہ بھی ملا دیں, تو بھی PDM کی سیٹوں سے 3 سیٹیں یا 2 سیٹیں آئی بلیو کم ہیں. تو دیٹ کین بی اے گیم چینجر. میرا جہاں تک ماننا ہے, جو میرا دماغ کام کرتا ہے وہ یہ کہ سینٹ کا چیئرمین اگر پیپلز پارٹی اپنا لے کر آتی ہے, جیسے یوسف رضا گیلانی دا فیوریبل ون, اور جو ڈپٹی سینٹ کے چیئرمین ہوں گے وہ نون لیگ سے ہوں یا کسی اور پارٹی سے ہوں, PDM کی. اس کے بعد جو 9 سیٹیں رکھ کر پنجاب کی حکومت کی جا رہی ہے, کیا پتہ بزدار صاحب کی جگہ حمزہ شہباز آ جائے. اور اس اسٹریٹجی پہ ہم بات کریں گے, اس کی ڈیٹیل میں بات کریں گے, کیونکہ یہ اسٹریٹجی ہے پوری. میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا پتہ کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی جو ہے وہ PDM کا آ جائے, وہ بھی تو سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے. تو وہ محترمہ فہمیدہ مرزا بھی آ سکتی ہیں دوبارہ. ویسے یو نیور نو, چانسز تو یہ بھی ہیں کہ محترمہ فہمیدہ مرزا جو ہے اگلے الیکشن میں پھر پیپلز پارٹی میں بھی ہو. تو سیاست میں آپ کسی چیز کو رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے. چلیں یہ اندر کی خبریں جو ہے نا, خرم آپ کے پاس میں دوبارہ آتا ہوں. اب میں علی بھائی جو ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ذرا چائم ان کریں, اور یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے سر آپ کے خیال میں؟ سلسلہ کس قسم کا, آگے کا یا جو ہوا ہے؟ سلسلہ محبت کا جو ہوا ہے. دیکھیں کافی کچھ کور ہو گیا, دونوں حضرات نے کیا اس کو. میں ذرا تھوڑا سا اس میں پازیٹیو جو ہے اسپن وہ ڈالنے کی کوشش کروں گا. عزت بھائی نے 3-4 باتیں بتائیں جس کو کہنا چاہیے کہ کنسرن ہو سکتا ہے کوئی شخص اس سے جس کو ڈیموکریسی سے یا سسٹم سے کوئی لگاؤ ہو. خرم بھائی نے بھی بات صحیح کی ہے, لیکن تھوڑا سا میں اس کے اندر ہی ایڈ کر دیتا ہوں. میرے خیال میں جو سب سے بڑی چیز ہوئی ہے نا, عمران خان کی پالیٹکس جو ہے وہ تو بیس کرتی ہے اس چیز پہ کہ نہ ان کو انٹرسٹ ہے پارلیمنٹ سے, نہ ان کو انٹرسٹ ہے آئین سے, نہ کسی اور چیز سے. وہ ایک ایجنڈا, وہ کہتے ہیں میرا ان کے خیال میں ایجنڈا ہے, اس ایجنڈے پہ انہوں نے چلنا ہے. ایک چیز ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا بھر میں, یہ پالیٹکس جو ہوتی ہے اس میں ایک کانسٹیٹیوئنسی کی پالیٹکس یا رائڈنگ کی پالیٹکس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. لوگ ایک اچھی خاصی پولیٹیکل اور فائنینشلی بھی دیکھ لیں, پیسے کے حساب سے بھی دیکھ لیں, لوگ انویسٹ کر کے آتے ہیں ان اسمبلیوں میں. انہوں نے اپنے لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ اگر MNA یا MPA ہے, وہ کم سے کم اس کو آپ ذرا سوچئے کہ اس کے کتنے لوگوں کو ملنا ہوتا ہے, کتنے لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے. جو ہماری ٹپیکل کانسٹیٹیوئنسی کی پالیٹکس ہوتی ہے, جس کو ہم پنجاب میں ڈیرے کی پالیٹکس کہہ لیں, آپ اس کو کسی اور طرح سے دیکھ لیں. سندھ میں بھی اس کا ایک نام ہے, بلوچستان میں ہم اس کو کسی اور نام سے جانتے ہیں, خیبر پختونخوا میں حجرے کی پالیٹکس کہتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. میں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ پچھلے 2-2.5-3 سال سے, بلکہ جب سے عمران خان پالیٹکس میں ان ہوئے, انہوں نے اس پالیٹکس کو بالکل امپورٹنس نہیں دی. انہوں نے کہا کہ یہ تو نمبرز ہیں, بھیڑ بکریاں ہیں. مطلب ان کے لیے بڑی آسان تھی نا بات, جب
जहांगीर तरीन साहब बंदों को पकड़ पकड़ के उनके पास ला रहे थे, उनको फिर एक दुपट्टा सा पहनाते सर थे। उस टाइम पे वो बेसिकली वो जो एग्जैक्टली पट्टा आपने बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया, वो